बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में यूक्रेन रूस में जो जंग जारी है, इसमें चंद नए ख़तरनाक मोड़ आए हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इसके बारे में कुछ तफसीलात हैं। और पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, हमारे चैनल के करम फरमाओं की तरफ से 2 मुख्तसर वीडियोस भी शामिल हैं और उम्मीद है आप ये वीडियोस भी एंजॉय करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। सोमवार 17 जुलाई यानी आज सुबह 3:04 पर क्रीमिया पुल पर पहला धमाका होता है। याद रहे कि ये क्रीमिया पुल वो है जो कि क्रीमिया को रूस की जो मेन लैंड है उससे मिलाता है। और फिर 3:20 पर दूसरा धमाका होता है। ये क्रीमिया पुल जो है वो 12 मील लंबा है और सड़क और रेल के ज़रिए जो क्रीमिया पेनिनसुला है उसको जो मेन लैंड है उसके साथ ये मिलाता है। ये जो धमाके हुए हैं, इस पुल के 145 नंबर का जो सतून है उसके ऊपर जो सड़क वाला हिस्सा था उसमें ये धमाके हुए हैं। पुल का जो सड़क वाला हिस्सा है इस वक्त वो ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि रेल वाला जो हिस्सा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसके ज़रिए आखिरी इत्तलात तक ट्रैफिक जारी है। रशिया ग्रे जोन चैनल एक ख़बरें देने वाली जो है एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला यूक्रेन की फ़ौज और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के इश्तराक से किया गया है। इस हमला के नतीजा में एक लड़की ज़ख्मी हुई है, जबकि लड़की के वालिदैन जो हैं वो हिलाक हो गए हैं। और अगलब गुमान है कि कार के ज़रिए वो ये पुल क्रॉस कर रहे थे और वो उस मुकाम पर पहुँचे तो ये धमाका हुआ। यानी जो सतून के ऊपर 145 नंबर सतून के ऊपर सड़क का इलाका था, इनकी गाड़ी उस वक़्त वहाँ थी जो धमाके की जद में आ गई। अभी एक रात कबल ही रूस के सदर ने यूक्रेन को वार्निंग दी थी कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका की तरफ से मुहैया करदा क्लस्टर बम इस्तेमाल किए तो रूस यूक्रेन को ऐसा सबक सिखलाएगा कि वो इस सबक को मुद्दतों याद रखेगा। और नाज़रीन देखें, चंद घंटों बाद यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया पुल पर हमले ने साबित कर दिया कि यूक्रेन अब रूस कि जो सदर है उनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं रहा। अब ये जो हमला हुआ इसकी वजह से रूसी सदर इस वक्त शदीद तैश में हैं। क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो फौरी उनकी तरफ से रिएक्शन आया, उन्होंने आज शाम को जो यूक्रेन के गल्ला की बरामद का मुआहदा था, ये एग्रीमेंट हुआ था तुर्की की वसातत से, तो उन्होंने यूक्रेन के गल्ला की बरामद के जो मुआहदा है उसकी तोसीह से साफ इनकार कर दिया है। अब नाज़रीन, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में इस हकीकत को भी मुतअद्दिद बार बताया जा चुका है कि यूक्रेन की जंग दरअसल अमेरिका की प्रॉक्सी जंग है, जो अमेरिका रूस के साथ लड़ रहा है। अब अमेरिका और नाटो ममालिक बड़ी चालाकी और अय्यारी के साथ यूक्रेन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर को बहरहाल पूरी तरह यकीन है कि अमेरिका और नाटो की तरफ से जितने भी हथियार और असला मिल जाए, यूक्रेन की फ़ौज रूस के ख़िलाफ़ इस जंग को नहीं जीत सकती। अब अमेरिका और नाटो यूक्रेन के लिए अपने फ़ौजियों के बूट्स ऑन यूक्रेन ग्राउंड के लिए कभी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये फिर खुल्लम खुल्ला तीसरी आलमगीर जंग है। अभी जो हाल ही में एक प्रोग्राम में बताया था, जो नाटो की कॉन्फ्रेंस हुई थी लिथुआनिया के मुल्क में, यूक्रेन को नाटो में शमूलियत का जो था वो टका सा जवाब मिल चुका है अमेरिका की तरफ से। सब ने यही कहा है कि हम आपको असला और हथियार देते रहेंगे, ये जंग आप लड़ो, हम फ़ौज अपनी नहीं भेज सकते।
اب تقریباً یہ 16 ماہ سے جنگ جاری ہے اور جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ سمجھ لیں کہ گھاگ ہو چکے ہیں، اور ان کو یہ یقین آتا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ناٹو ممالک یوکرائن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے وہ اب کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے رہنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور ناٹو کو میدان جنگ میں کودنا پڑے۔ تو یہ جو ابھی حرکت کی گئی ہے کریمیا برج، کیونکہ یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کا انفراسٹرکچر ہے روس کے لیے، کیونکہ مین لینڈ سے اس وقت جو آپریشن جاری ہیں اس کی جو ساؤتھ کی طرف سے لاجسٹک سپورٹ ہے کریمیا کو بھی بچانا، اور پھر اسی طرح جو فرنٹ لائن ہے ان پہ جو سپورٹ بھیجی جاتی ہے اس کے لیے جو ذرائع آمد و رفت کا پل ہے یہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت روس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ جو یوکرائن کے صدر نے حرکت کی ہے دوبارہ، پہلے بھی ایک دفعہ 10 ماہ قبل حملہ کیا تھا، تو اب دوبارہ کی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ فی الحال تو روس کے صدر تیش ہی دکھا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگلے گھنٹوں یا چند دنوں میں کوئی نہ کوئی صورتحال بہرحال سامنے آ جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی دھجیاں کس طریقے سے اس ملک میں اڑائی گئی ہیں، یہ معاملہ ہے زرعی زمین کو الاٹ کرنے کا جو کہ فوج کو الاٹ کی گئی ہے۔ دراصل یہ معاملہ پچھلی حکومت جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو زیر غور تھا، اور اس میں انہوں نے اس کے کئی قواعد اور اصول بنا کے اوپن بڈنگ کے ذریعے ایک کمپنی یا بہت ساری کمپنیوں کو یہ معاملہ سونپنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کو اس میں اتنی جلدی اس لیے نہیں تھی کہ یہ ایک لمبا منصوبہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس منصوبے کی تمام جو شرائط ہیں اس کو اچھی طرح پورا کر لیا جائے، اور پھر اس منصوبے کو اوپن بڈنگ کے ذریعے جو بہتر کر سکتا اس کو دے دیا جائے۔ جب پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا تو عبوری حکومت آ گئی۔ عبوری حکومت نے اس منصوبے کو بہت ہی عجلت میں کرنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ یہ ان کے دائرہ کار یا دائرہ اختیار میں بھی نہیں تھا۔ پھر جو وفاقی حکومت ہے اس سے اجازت لیے بغیر فوج نے ڈائریکٹلی جو ہے عبوری حکومت کو اپروچ کیا، اور انہوں نے اس کی بہت ساری شرائط اور قانون اور جو پچھلی حکومت نے اس کے رولز ریگولیشن بنائے تھے ان سب کو تبدیل کر کے یہ جو زرعی زمین ہے یہ فوج کے حوالے کر دی۔ اب عدالت کا ایک واضح طور پہ فیصلہ موجود ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک کمرشل ادارہ نہیں ہے، فوج کے اپنے جو ہیں فرائض وہ ملک کی بیرونی دشمنوں سے حفاظت اور اندرون خانہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے لیے فوج ہوتی ہے، نہ کہ وہ کمرشل معاملات میں مداخلت کرے۔ اور یہ کسی صورت بھی، کیونکہ فوج کے پاس اس طرح کی کوئی مہارت بھی نہیں ہے کہ جی وہ زرعی زمینوں کو جو ہے وہ استعمال کر سکے اور وہاں پہ جو ہے اناج وغیرہ اگا سکے، اور نہ ہی یہ فوج کا کام ہے، اس لیے یہ اس کو نہیں دیا جانا چاہیے، اور جیسے پہلے حکومت نے فیصلہ کیا تھا اس کو اوپن بڈنگ کے ذریعے دیا جانا چاہیے، لیکن عبوری حکومت نے ایک بھی نہیں سنی عدالت کی، اور یہ ساری جو ہے یہ زمین وہ فوج کو الاٹ کر دیا۔ اور مزیداری کی بات دیکھیں کہ حکومت نے باقاعدہ ایک سیریمنی کر کے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اس ملک میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جیسے لاہور ہائی کورٹ ہے، صوبے کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کی کس طریقے سے دھجیاں اڑا کر اور یہ جو زرعی زمین ہے یہ فوج کے حوالے کر دی گئی ہے، تو ناظرین اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت عدلیہ کی یا قانون کی کیا پوزیشن ہے۔ اب اس کے بعد آپ دو مزید مختصر سی پاکستان نا انہونیوں کا ملک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ ہو جاتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ 4 سال پہلے جب عدالتوں کو مطلوب ہوا تو وہ وزیر اعظم کے طیارے پہ بیٹھ کے ملک سے بھاگ گیا، 4 سال وہ اشتہاری رہا۔
4 سال بعد وہی بندہ وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے پاکستان آیا اور وزیر خزانہ ہو گیا. آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ایک بندے پہ عدالت میں پیش ہوا کہ جی آپ پہ فرد جرم لگ رہی ہے $16 ارب کی منی لانڈرنگ کی, $16 ارب کی, تو جج کہتا ہے یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ پنجابی کہنا ککڑے پہ گئے دی اکھاں نا, تو کہنا میرے تو پڑھیا نہیں جا رہا. چلے اگلی سماعت پہ دیکھتے ہیں, فرد جرم نہیں لگی. اگلی سماعت پہ جج صاحب آئے, انہوں نے کہا جی وہ صحیح والی فوٹو اسٹیٹ نکالی, حالانکہ جب آپ سے فوٹو اسٹیٹ نہیں پڑھی جا رہی تھی آپ کہتے دوسری لے. اب تو فوٹو اسٹیٹ رہی نہیں, اب تو اسکین کاپی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا جی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو وزیر اعظم بن گئے. تو جج صاحب نے کھڑے ہو کے کہا ساڈا سلام ہے انہوں نے. تو پاکستان میں, دنیا میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ جو یہ 24 کروڑ لوگ مر رہے ہیں بھوکے ننگے, ان کے لیے کسی نے کہا ہے کہ ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ انہونیوں کا ملک ہے. یہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے جو ان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے. ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے, تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جمہوری راستہ دے کے پارلیمنٹ کو اس حیثیت میں آگے لے کے آئے کہ ان تمام واقعات کو دیکھ کے جانچے اور پاکستان کے لیے ایسا راستہ اختیار کرے جو کہ پاکستان یعنی اندرونی کشمکش سے بھی بچے اور بیرونی کشمکش سے بھی بچ سکے. یہ ایک ایسا تبدیلی ہے کہ شاید صدیوں کے بعد ایسی بات ہوئی ہے جو کہ عرب کنٹری میں جو کچھ ہوا ہے, اور جو ہم اس پہ مزید اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور تمام سیاسی قوتوں کو ایک ہی موقف اختیار کرنا ہے اور اس ملک اور اس خطے کی خاطر ایک موقف اختیار کرنا ہے کہ ہم اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. لہذا ہم اس بات پہ واضح ہیں کہ ہم فخر افغان باچا خان کے سوچ اور فکر کے مطابق, امن کے مطابق, عدم تشدد کے مطابق ساری دنیا سے نفرتیں ختم کرنا, تشدد ختم کرنا, ہر ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا, بھائی چارے کے ساتھ رہنا, یہی ہمارا مقصد ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اب وہ افادیت ہو چکی ہے, لہذا پارلیمنٹ کے حوالے سے مزید بات ہم نہیں کرنا چاہتے. صرف اتنا کہ اصل پارلیمنٹ ہونی چاہیے, یعنی ایک ایسا انتخابات جو کہ پبلک کو بھی منظور ہو, مداخلت بھی نہ ہو اور شفاف الیکشن ہو, اور جو بھی جیتے اسی کو آگے آنے دیا جائے اور یہ تمام فیصلے وہ جی دعا